नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के दर्स में हम बात कर रहे हैं उस इमाम ज़ीशान की जिसे दुनिया इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई के नाम से जानती है। आपकी विलादत सन 150 हिजरी की है, यानी वो साल जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, और आपकी वफ़ात सन 204 हिजरी की है, यानी आपने सिर्फ 55 साल उम्र पाई। आइम्मा अरबा में सबसे कम उम्र पाने वाले यही हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। और इतने कम वक्त में जो उन्होंने काम किया, फ़िक़्ह की तदवीन की, किताबें लिखी, दरस हदीस, दरस फ़िक़्ह आम किया, तो ये महज अल्लाह की देन है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद था और कुन्नियत थी अबू अब्दुल्ला। आपकी जो विलादत है वो फ़लस्तीन के इलाक़े अस्क़लान में हुई, और आपके सिलसिले नसब में 3 सहाबा किराम हैं। यानी आपके जो वालिद थे शाफ़ी इब्न मोहम्मद इब्न इदरीस, तो ऊपर जब आप जाते हैं तो इनके परदादा जो हैं उस्मान इब्न शाफ़ी, तो वो तो बनु अब्बास के दौर के मशहूर लोगों में से हैं। उस्मान इब्न शाफ़ी के जो वालिद थे, यानी शाफ़ी इब्न साइब जो थे, जिनकी तरफ निस्बत है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, उनका शुमार ये कौल के मुताबिक सहाबा में होता है, जो कम उम्र सहाबा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, ये कौल के मुताबिक। फिर उनके जो वालिद थे, यानी शाफी के वालिद साइब इब्न उबैद, वो तो खैर मारूफ सहाबी हैं, और उनके जो वालिद थे यानी उबैद इब्न अब्द यजीद, तो उनका शुमार भी सहाबा में होता है। तो आप कह सकते हैं कि इनके अच्छा, फिर एक अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत है, उससे तो ये मालूम होता है कि उबैद के जो वालिद थे अब्द यजीद इब्न हाशिम, तो उस रवायत से मालूम होता है कि वो भी सहाबी थे। तो आप कह सकते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नसब में जितने सहाबा हैं, वो किसी और इमाम के आपको नसब में आपको नज़र नहीं आते। बल्कि आइम्मा अरबा को छोड़ के भी अगर आप मुहद्दिसीन को देखेंगे, सैकड़ों मुहद्दिसीन हैं, तो वहाँ भी इस तरीके से 3 अफराद का सहाबी होना, ये बहुत शाज़ व नाज़िर ही होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से पहले उनके वालिद वफ़ात पा गए, यानी आप यतीम पैदा हुए, और गुर्बत थी। आपकी वालिदा जो थी आपको मक्का मुकर्रमा ले आई, यानी आपका जो आबाई वतन है वो मक्का है। ये जिनका मैंने जिक्र किया कि आपके आबा और अजदाद में वो सहाबा थे, तो वो सहाबा मक्का से ताल्लुक़ रखने वाले कुरैशी थे। तो दरमियान में ख़ानदान इधर उधर मुंतकिल हुआ, तो जब इमाम शाफी की विलादत हुई तो ख़ानदान वहाँ था, अस्क़लान। और उसके बाद जैसे तो वालिद का साया सर से उठ गया, तो माँ ने मुनासिब समझा कि अपने आबाई इलाके में वापस चलें, चुनांचे वालिदैन को मक्का ले आए। तो यहाँ पर फिर आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया। 7 साल की उम्र में आप हाफ़िज़ हो गए थे, और उसके बाद मस्जिदुल हराम में जो उलमा थे, तो आप उनकी खिदमत में बैठने लगे, और उनकी खिदमत में बैठ के आप जो है अहादीस को याद करते थे। तो बहुत कम उम्री में आपने इतना इल्म हासिल कर लिया कि आम लोग उतना हासिल नहीं कर सकते थे। यहाँ मक्का में 2 ऐसे उलमा थे कि जिनसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया। उनमें एक थे हज़रत इमाम सुफ़यान इब्न उयैना, जो बहुत ही मशहूर मुहद्दिस हैं, और दूसरे थे मुस्लिम इब्न खालिद अज़्ज़ंजी, जिन्हें मस्जिदुल हराम का मुफ्ती कहा जाता है। तो ये दोनों हज़रात जो थे,
بہت بڑے علماء تھے، یعنی جو ان میں سے مسلم ابن خالد ہیں، ان کو فقیہ مکہ، فقیہ الحرم کہا جاتا ہے، اور سفیان ابن عیینہ کو تو شیخ الاسلام اور حافظ العصر کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، تو ساتھ میں وہ احادیث بھی یاد کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کا زیادہ جو رجحان ہو گیا تھا وہ لغت کی طرف ہو گیا تھا، تو آپ علوم عربیت اور لغت کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، اور بہت یعنی جو نادر لغات ہیں ان کو بھی آپ سیکھتے تھے، اور اشعار آپ یاد کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عربی لغت اور حفظ اشعار میں آپ کا یعنی بہت بلند پایا، تو خود بھی بہت اچھے اشعار آپ کہنے لگ گئے۔ اس کے ساتھ آپ کو جہاد کا بھی بہت شوق تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، جہاد کا شوق تھا۔ تو اس کے لیے اب ہر بندے کی اپنی ایک دلچسپی ہوتی ہے، کوئی نیزہ بازی میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کوئی تلوار بازی میں، کوئی تیر اندازی میں۔ تو آپ کو تیر اندازی کا شوق ہوا اور آپ نے اس میں بڑی مہارت حاصل کی، اور وہ جو مہارت کا ایک بہت اوپر کا درجہ ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھے اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ 10 نشانے لگائیں گے، 10 میں سے 9 نشانے آپ کے لگتے ہیں، تو وہ سمجھے سب سے اوپر کمال کا درجہ ہوتا ہے۔ اور کوئی کوئی اتنی مہارت رکھتا ہے کہ 10 گولی چلائے یا 10 تیر چلائے، 9 نشانے پہ لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درجہ حاصل کر لیا تھا، تیر اندازی کے استادوں کا مقام آپ نے حاصل کر لیا تھا۔ بہرحال ابھی یہ صورتحال ابھی جاری تھی کہ جو آپ کے استاد تھے مسلم ابن خالد، انہوں نے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا خاندان کتنا عالی ہے، اور صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہیں، قریشی ہیں۔ تو ایک دن ان سے کہا کہ دیکھو تم ماشاء اللہ شریف النسب بھی ہو، اللہ نے تمہیں بڑا شرف بخشا ہے، مگر فقہ کے لیے یکسو کر دو اس ذہانت کو۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو فقہ کے لیے یکسو کر دیا، اور زیادہ جو فقہی علم ہے انہوں نے حدیث کا زیادہ علم سفیان ابن عیینہ سے انہوں نے لیا مکہ میں، اور فقہ کا زیادہ علم انہوں نے مسلم ابن خالد الزنجی سے لیا۔ 15 سال کی عمر میں وہ فقہ میں اتنے کامل ہو گئے تھے کہ آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، فتویٰ دینے کے آپ لائق ہیں۔ 15 سال کی عمر، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کیسی ان کو بصیرت دی تھی، اور کیسی اللہ نے ذہانت اور قابلیت دی تھی۔ اچھا، اسی طرح امام سفیان ابن عیینہ سننے کے بعد کہ وہ آواز آپ نے دوبارہ کہوں میں؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام سفیان بن عیینہ جو تھے
وہ صلاحیت ان فقہ کی بہت اعلیٰ تھی، لیکن وہ فتویٰ دیا نہیں کرتے تھے، فتویٰ دینے سے بچتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا کہ صلاحیت اس میں اتنی زیادہ فقہ کی اور افتاء کی، لیکن اپنے آپ کو احتیاطاً اس سے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے سفیان بن عیینہ محدث کے طور پر زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان کی فقہی صلاحیت وہاں ظاہر ہوتی تھی جہاں وہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس کی کہیں کہیں فقہی تشریح بھی کر دیتے تھے۔ تو خیر، امام علامہ ابن عبد البر نے ایک نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی آدمی نے امام سفیان ابن عیینہ سے کہا کہ بھئی یہ صاحب ہیں جو کہتا ہے علیک بحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ودعو الرأی، کہ آپ جو نا حدیث حاصل کریں اور رائے کو چھوڑ دیں۔ یعنی رائے سے مراد یہاں پہ ظاہری رائے مراد ہے، اس سے مراد فقہ مراد نہیں ہے۔ تو امام سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے صحیح بات کہی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کو یاد کرنا ہے اور اس میں منمانی جو ہے، منمانی جو تعویلات ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو خیر، حافظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر بھی شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی دور عروج تھا، تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کچھ ہی عرصے میں انہوں نے موطا یاد کر لی، موطا کے حافظ ہو گئے، موطا ان سے پڑھ لی۔ اسی طریقے سے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص شاگرد تھے امام محمد ابن حسن الشیبانی، ان سے بھی انہوں نے بہت علم حاصل کیا۔ اور لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امام محمد سے انہوں نے علم تو بہت حاصل کیا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ کھل کے اپنے اختلافات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جو فقہ حنفی سے ان کے اختلافات تھے، ان سے علم حاصل کرنے کے دوران وہ اپنے اختلافات کا کھل کے اظہار کرتے تھے۔ جو فقہ حنفی پہ ان کو جہاں تسلی نہیں ہوتی جس مسئلے پہ، تو یہ ایک یعنی یہ سمجھے کہ قابل رشک بات آپ کہہ سکتے ہیں، قابل تعریف بات کہہ سکتے ہیں کہ استاد سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے میں علمی مباحثہ بھی ہو رہا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی داد دینی چاہیے، ان کی وسعت ظرفی کی، کہ وہ بھی باقاعدہ اپنے شاگرد کی ہر بات کو لیتے تھے، سنتے تھے، ان کو کھلا موقع دیتے تھے۔ تو بعض اوقات ان دونوں میں جو مناظرے ہوئے نا، وہ مناظرے کئی کئی صفحات پہ علماء نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ دلیل دی، انہوں نے آگے سے یہ دلیل دی، کہیں پہ ایک نے دوسرے کی رائے کو اختیار بھی کر لیا، تو کہیں دونوں اپنے اختلاف رائے پہ رہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی کس قدر وہ قدر کیا کرتے تھے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام شافعی کی جو ابحاث تھی جو خود ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے طرز استدلال کو بڑا پسند کیا کہ یہ نوجوان کیسے سلیقے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ امام محمد نے کہا کہ اگلے دور میں جب علماء اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بحث کریں تو انہیں امام شافعی کا طرز اختیار کرنا چاہیے، اس نوجوان کا طریقہ اور جو سلیقہ گفتگو ہے کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، اپنا مشاہدہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام محمد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی تعظیم کیا کرتے تھے، انتہائی ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ بہت بڑا اختلاف ہے امام شوافع کا اور احناف کا، اور وہ اختلاف امام ابو حنیفہ کے ترجمان کی زندگی میں ظاہر ہو گیا، اور آمنے سامنے وہ اختلاف ہوا، اور آج تک وہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اتنا بڑا اختلاف ہے، اتنے زیادہ مسائل کے اندر ہے، لیکن جن لوگوں سے اختلاف شروع ہوا ہے آپ دیکھیں ان کی آپس میں قدر کتنی تھی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں خود ہمارے احناف کے اندر، بلکہ بعض اوقات ہمارے دیوبندی علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہی ہوتا ہے، اسی میں اختلاف ہو گیا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی بعض سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بعض غیر محتاط لوگ ہوتے ہیں کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایک علمی
ادب و احترام ہے، علمی مقام ہے ایک دوسرے کا، اس کی بھی نفی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی نا، وہ یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا. اور وہ خود کہتے ہیں جب میں بچپن میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے میں بیٹھا میں مکتب میں، تو استاد جو دوسرے طلبہ کو یاد کراتے تھے، وہ میرا سبق نہیں تھا، دوسرے طلبہ کا سبق ہے، یاد کراتے تھے، تو صرف وہ ایک بار سن کے مجھے وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھی. تو چنانچہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 7 سال میں تو قرآن مجید حفظ کر لی، اور 10 سال کی عمر میں موطا مالک کی بھی حافظ ہو گئے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے کہ میں نے موطا مالک صرف 9 دن میں یاد کی. اچھا، پھر جو آپ کو اشعار یاد تھے، وہ اشعار اس کے علاوہ تھے، ہزاروں اشعار آپ کو نوکے زبان تھے. احادیث میں 10,000 احادیث کے وہ حافظ تھے. تو یہ چیزیں جب امام صاحب کی آپ کتابیں دیکھیں، اور اسی طریقے سے آپ جب دیکھیں ان کی وہ مناظرے وغیرہ مباحث مختلف کتابوں میں موجود ہیں، تو آپ دیکھیں تو وہ جو قوت استحضار ہے روایات کی، اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس کے باوجود ان کا ایک شعر مشہور ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. تو آپ سوچیں کہ وہ اتنا قوی حافظہ، پھر انہیں حافظے میں کمی کی شکایت انہیں کیوں تھی؟ تو خیر بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ مطلب ایسے ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہم ٹھیک مانیں، جیسے اکثر علماء نے اس کو نقل بھی کیا ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا انسان کی طلب. انسان کی طلب، اب ایک بہت بڑے عالم ہوں گے اور وہ بہت اچھا سبق پڑھاتے ہوں گے اور لوگ جنا تعریف کر رہے ہوں گے، بہت اچھا سبق ہے، لیکن خود اپنی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، میرے سبق میں یہ کمی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک شخص بہت زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت ہے اس کے پاس، کروڑ پتی ہے، لیکن وہ دعا کر رہا ہوگا اللہ مجھے اور دے. کبھی کہیں پر کسی موقع پہ شکایت بھی کر رہا ہوگا کسی کے ساتھ، یار میں جو ہے نا ملینئر ہوں، بلینئر میں نہیں ہوں. تو ایک چیز کی جو طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ کہیں آگے کی ہوتی ہے، تو اپنا موجودہ جو سرمایہ ہے یا استعداد انسان کو کم محسوس ہوتی ہے. تو وہ اشعار اس پر معمول ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ امام شافعی کا حافظہ کمزور تھا اور اس لیے وہ امام وکیع سے نہ وہ شکایت کر رہے تھے. یہ بات نہیں. اچھا، دوسری چیز جو ہوتی ہے نا حافظے کے ساتھ کسی عالم کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ذہانت، اور جسے کہتے ہیں ذکاوت. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ تھی. تو ایک مشہور محدث ہیں فضل ابن دکین، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند آدمی، اور ان سے زیادہ ذہین آدمی، اور ان سے زیادہ سمجھدار آدمی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو سنا بھی نہیں. یعنی نہ تو اتنے ایسی ذہانت ہم نے دیکھی، اور نہ ہی ایسی ذہانت کے بارے میں ہم نے کسی کا ذکر سنا ہے. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل جو ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ فصیح و بلیغ آدمی اور ان سے زیادہ علوم کو سمجھنے والا آدمی کوئی نہیں دیکھا. تو بعض علماء نے کا یہ بھی قول ہے کہ امام شافعی کی جو عقل تھی نا، وہ نصف دنیا کی عقل تھی، آدھی دنیا کی عقل ان کے پاس تھی. کسی لفظ میں آپ مبالغہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات مبالغہ بھی تعریف کرنے والا کر دیتا ہے، لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذہانت میں وہ غیر معمولی تھی. تو خیر، اب اس کے ساتھ پھر ایک چیز اور ہے جو عالی مراتب، خاص طور پہ علمی مراتب میں بہت زیادہ وہ اس کا دخل ہے، وہ ہے محنت، جد و جہد اور جفا کشی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بھی بہت آگے تھے. امام شافعی کا اپنا قول منقول ہے، ان کے جو مناقب کی کتابیں ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے 2 چیزوں سے بہت زیادہ شغف تھا، بہت زیادہ انہماک تھا. ایک علم اور ایک تیر اندازی. تو تیر اندازی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اچھا، میں نے ایک قول آپ کے سامنے نقل کیا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 10 میں سے 9 نشانے صحیح لگاتے تھے، لیکن ایک دوسرا قول بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں وہ کہتے تھے میں 10 میں سے 10 نشانے صحیح لگاتا تھا.
تو یہ دونوں قول اختلاف زمان پہ معمول ہو سکتے ہیں کہ پہلے وہ 10 میں سے 9 نشانے صحیح لگاتے تھے، پھر اتنی مہارت ہوگی کہ 10 میں سے 10 نشانے بھی وہ صحیح لگاتے تھے۔ تو یہ جو قول میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں نا، اس میں امام شافعی کی اپنی زبانی یہ ہے کہ میں نے تیر اندازی میں اتنا آگے نکل گیا کہ 10 میں سے 10 نشانے صحیح ہوتے تھے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے تو بس اتنا کہہ کہ امام صاحب خاموش ہو گئے نا۔ تو اب جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو خاموش ہو گئے، تو انہوں نے خود بات پوری کر دی کہ حضرت آپ علم کے معاملے میں تیر اندازی سے بھی بہت بڑھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار ایک عالم نے، جو ان کے شاگرد تھے بہت مشہور، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس میں کیسی کیفیت آپ کی ہوتی ہے، یا جب آپ حاصل کیا کرتے تھے، طالب علم تھے، کیفیت کیا ہوتی تھی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا وہ میری کیفیت وہ ابھی بھی وہی کیفیت ہے، جب بھی مجھے کوئی نئی روایت معلوم ہوتی ہے، کوئی نیا فقی نقطہ میرے سامنے آتا ہے، یہ میں سنتا ہوں کسی عالم کی مجلس میں، کوئی علم کی بات سنتا ہوں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا پورا جسم کان بن جائے، پورا جسم کان بن جائے۔ یہ بہت بڑی یہ بات ہے، یعنی نہ آنکھوں سے مجھے کچھ اور نظر آئے، نہ جسم پہ کچھ اور محسوس ہو، کوئی چیز یکسوئی میں دخل دینے والی نہ ہو، پورا جسم میرا کان ہو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 الفاظ کے اندر وہ بات سمیٹ دی کہ کتنی توجہ کے ساتھ جو نا میں علم کی باتیں میں سنتا تھا اور سنتا ہوں۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے علم حاصل کیسے کیا، تو یہاں بھی انہوں نے ایک لفظ میں بڑی فصیح جملے کے اندر بات سمیٹ دی اور کہا کہ اس عورت کی طرح کہ جس کا بچہ گم ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح بچے کو تلاش کر رہی، بس اس بات میں سب کچھ سمیٹ دیا۔ آپ سوچیں بچہ گم ہو جائے تو عورت کو تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہو یہاں بچہ ہے یا صرف امکان ہو یا پتہ بھی نہ ہو، بس وہ دوڑتی ادھر ادھر کہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ تو وہ اپنی کیفیت انہوں نے بتا دی، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ علم میں یکسوئی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ طلبہ ہیں، طالبات ہیں، سب کے لیے میری یہ نصیحت ہے۔ ان بڑوں جیسے تو ظاہر ہے ہم نہیں ہو سکتے، لیکن تھوڑا سا ذوق ان کا ہمارے اندر اگر آ جائے تو صحیح معنی میں علم تبھی حاصل ہوگا۔ ذہنی انتشار وہ آپ کو کوئی بھی بڑا کام کرنے سے آپ کو روک دیتا ہے۔ تو آپ جو یکسوئی کے ساتھ آپ علم حاصل کرتے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے، وہ جسے آپ ایک دیوانگی کہیں، ایک وارستگی کہیں، وہ آ جاتی ہے۔ میں اپنے شیخ سے سنتا تھا، تو مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے اپنے اکابر کے واقعات سنتا تھا، وہ بہت ہمیں اس بات کی پالش کرتے تھے، مانجتے تھے کہ علم میں انہماک ہونا چاہیے۔ تو ایسے واقعات سناتے تھے کہ جی وہ بزرگ جو عالم تھے وہ مطالعہ کر رہے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے سامنے تیل رکھا گیا کہ سر پہ آپ لگائیں، اور انہیں وہ بے خیالی میں تیل پی گئے، پیاس لگ رہی تھی، گلاس آگے اور پی گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایسے واقعات سنے کہ جی وہ رات کو انہوں نے علمی مذاکرہ شروع کیا اور صبح کی اذان ہو گئی۔ تو یہ چیز جو نا پھر انسان کے ساتھ کبھی کبھی پیش بھی آ جاتی ہے۔ اب میں تو ایک بالکل ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جناب رات کو کام کرنا شروع کیا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے سوچا کہ ابھی میں 11 بجے کام ختم کر کے لیٹ جاؤں گا، اور وہ پتہ ہی نہیں چلا، گھڑی کو دوبارہ دیکھا، میں سمجھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے، دیکھا تو جناب رات کے وہ 2:30 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا ایک سمجھے منظر تو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اہلیہ وہ چائے گرم کر کے، میں گرم چائے پیتا ہوں ہمیشہ، وہ گرم کر کے رکھتی ہے اور میں کتاب پہ نظر ڈالتا ہوں، میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے 15 سیکنڈ بعد میں نے دوبارہ نظر ہٹائی، حالانکہ اس میں 15-20 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں، مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں چائے ٹھنڈی ہے، تو بیچاری بعض اوقات 3-4 بار وہ چائے گرم کر کے لاتی ہے۔ خیر اب اس کا حل ہم نے نکال لیا ہے کہ ایک وہ کپ ہوتا ہے ڈھکن والا نا، اس میں چائے گرم رہتی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو بہت ہی بعد کے لوگ ہیں، ادنا لوگ ہیں، اس جذبے کا ہمیں ایک ذرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ واقعی پھر علم حاصل کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے سفر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسفار ہیں نا، وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور کون سا علاقہ ہے جہاں انہوں نے جا کے علم حاصل نہیں کیا۔
یعنی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت وہ آپ کو ممتاز نظر آئیں گے. اس کا ذکر میں انشاءاللہ آگے چل کے کروں گا. تو ابھی ہم آگے ذرا بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں جو معاصرین تھے، ان کے زمانے کے معاصرین ہیں اور علماء ہیں، تو ان کے بعض الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کون کتنا بڑا عالم ہے. تو اس میں جو اسماء الرجال کے حضرات ہیں ان کے اقوال سے یہ بات طے ہوتی ہے، اس کا مقام طے ہوتا ہے. اسماء الرجال میں بعض اوقات جرح بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے، لیکن 2-4 بندوں کی جرح سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر اکثر لوگوں نے تعدیل کی ہے، صرف تعدیل ہی نہیں بلکہ بہت اونچے کلمات ایک شخص کے بارے میں کہے ہیں، تو پھر اس کا مقام مسلم ہے. پھر کسی شخص کا پروپیگنڈا اس کے مقام کو مجروح نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیں، اچھا پھر آپ یہ دیکھیں جو معاصرین کی تعریف ہوتی ہے نا معاصرین کی جانب سے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ معاصرین میں کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہے. تو اگر معاصرین کی جانب سے بھی تعریف آ رہی ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی علمی صلاحیت بہت مسلم ہے. اب جیسے آج کل ہم دیکھیں، آج کل کے دور میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا ہے کہ خود معاصرین علماء، ان کے دور کے علماء، جیتے جاگتے علماء، وہ بھی ماشاءاللہ ان کی شان میں رطب اللسان ہیں. اور جو چھوٹے ہیں، چھوٹے تو ہیں ہی ان کے فیض یافتہ، تو جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا وہ بھی ہزاروں میں ہیں، اور جنہوں نے بالواسطہ علم حاصل کیا ہے کتابوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، تو وہ تو خیر لاکھوں سے بھی متجاوز ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز ایک شخص کی شخصیت کا معیار بتا دیتی ہے کس مقام پہ. تو آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام عبد الرحمن ابن مہدی وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی الرسالہ. الرسالہ کتاب جب میں نے دیکھی تو میں حیران رہ گیا. ان کے الفاظ ہیں کہ اذہلتنی، اس چیز نے مجھے وہ حیران کر دیا، میں ششدر رہ گیا، یہ کیسی کتاب ہے. اور مجھے معلوم ہوا اس کتاب کو پڑھ کے کہ شخص میں فقہ اور دانائی اور امت کی خیر خواہی وہ بھرپور طور پہ موجود ہے. تو میں نے جب سے وہ کتاب پڑھی ہے میں ان کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام عبد الرحمن بن مہدی، جو اسماء الرجال کے بڑے ناقد لوگوں میں سے ہیں، اور عمر کے لحاظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑے تھے. میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کتاب اور رسالہ کی آپ کے سامنے کر دوں. الرسالہ جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ اصول فقہ کی اولین کتابوں میں سے ہے. اصول فقہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے کتاب الرسالہ. اور یہ بڑی یعنی اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 500-550 صفحات کی کتاب ہے. اگر آپ اس کتاب میں آپ اگر سے ابواب کو دیکھیں گے تو آپ نے سب نے اصول فقہ کسی حد تک آپ سبھی نے پڑھے ہیں کم و بیش، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مثلا اس میں وہ ناسخ و منسوخ کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس پر بات لے کے آتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ اس میں وہ کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو عام اور خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے. پھر یہ سب چیزیں جو فقہ کی اصول فقہ کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سے آپ کو عنوانات آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے پھر وہ علل حدیث پر وہ بات کرتے ہیں کہ حدیث میں علتیں کیا ہوتی ہیں، خبر واحد پر بات کرتے ہیں، اس کے حجت ہونے پہ بات کرتے ہیں، اجماع پہ بات کرتے ہیں، قیاس پہ بات کرتے ہیں، اجتہاد پہ بات کرتے ہیں، استحسان پہ بات کرتے ہیں، اور صحابہ کے اختلاف پہ بات کرتے ہیں. یعنی بہت یہ سمجھے کہ عجیب و غریب کتاب ہے. اور اصول فقہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں، جس میں کہا تھا آپ ریسرچ کرتے ہیں اصول فقہ پہ تو اس کتاب کے کو دیکھے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ ان کتابوں میں سے. اچھا میں نے بھی امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے نا وہ میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی. میں نے جب امام عبد الرحمن بن مہدی کا یہ قول میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو پڑھ کے حیران رہ گیا کہ کیسی کتاب ہے، اس کے بعد پھر میں نے یہ کتاب میں نے تلاش کی اور الحمدللہ واقعی جیسی امام عبد الرحمن مہدی تو ظاہر ہے اپنی نظر سے دیکھا، ہم نے اپنی طالب علمانہ نظر سے دیکھا، تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے. اور اس دور کے اندر جو بالکل اصول فقہ کا ابتدائی دور تھا، اس میں ایسے قواعد کو جمع کر دینا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا. اچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ائمہ میں سے ہیں، احناف کے یوں سمجھے کہ دوسرے بڑے بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد.
تو انہوں نے بھی یہ کتاب الرسالہ اس کا مطالعہ کیا تھا. تو یہ رسالہ مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کہلوایا کہ اس شخص کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ آپ اس زمانے میں تصنیف و تالیف کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں، تصنیف و تالیف. یہ بات اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شاید 170 ہجری 175 ہجری کے قریب کی ہو، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ 182 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے پھر آپ امام احمد بن حنبل پہ آ جائیں جو کہ امام شافعی کے شاگرد بھی ہیں. ان کے تو خیر اتنے زیادہ الفاظ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس کو اگر آپ جمع کریں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تو بن ہی جائے گا. تو مثلا ان کے الفاظ ہیں کہ کان الشافعی کالشمس للدنیا، امام شافعی ایسے تھے جیسے کہ سورج دنیا میں، وکالعافیۃ للبدن، اور جیسے صحت بدن کے لیے. تو یعنی بدن کے لیے صحت کی اہمیت ہے، دنیا میں سورج کی اہمیت ہے، تو امام شافعی کی اہمیت ہے. ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہر اس شخص کی گردن پر ہے کہ جس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے. یعنی جو بھی عالم یا طالب علم ہے، امام شافعی کا احسان جو ہے نا اس کے سر پر ہے. تو خیر یہ بہت سارے، اگر میں ان کو سب کو بیان کروں تو یہ تو بہت بڑا یہ سبق ہمارا شاید اسی کا ختم ہو جائے. تو ہم آگے چلتے ہیں ذرا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر تھی یہ 54-55 سال آپ نے عمر پائی ہے. 55 سال بھی پورے نہیں ہوتے ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر کے 55واں سال چل رہا تھا، آپ کی وفات ہو گئی. اتنی عمر میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو ساری کی ساری موجود نہیں ہیں، لیکن علماء نے جو نقل کیا کہ ان کی کتابوں کے نام نقل کیے ہیں، تو اس میں جو سب سے محتاط قول ہے اس کے مطابق 100 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ صرف فقہ پہ نہیں، علم ادب پر بھی لکھا ہے، تفسیر پر بھی لکھا ہے، اور مجموعی طور پہ 113 کتابیں لکھی. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو کتابیں عام طور پر مطبوع ہوتی ہیں، مخطوطات میں تو خیر ابھی بھی بہت سی ہوں گی، لیکن مطبوع کتابیں تو بہرحال جو ہم نے تلاش کی ہمیں ملی ہیں وہ تو چند ہیں. کتاب الرسالہ کا میں نے ذکر کیا، اور کتاب الام ہے. اب کتاب الام بذات خود یہ امام شافعی کی 9 یا 10 کتابوں کا مجموعہ ہے. یعنی ایک کتاب نہیں ہے، یہ 9 یا 10 کتابیں یہ جمع کر کے جناب یہ کام ہوا. اچھا، پھر یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو آپ نے عراق میں لکھی تھی، لیکن زیادہ کتابیں آپ نے مصر میں لکھی جو آپ کی زندگی کا آخری دور تھا. اور وہ کتابیں لکھی بھی آپ نے کس حالت میں، یعنی ایک زمانہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی توانائی کا تھا، صحت کا تھا، جس میں انہوں نے سفر کیے، اور وہ طالب علمی کے سفر بھی تھے، تدریس کے سفر بھی تھے. لیکن جو ان کا زمانہ مصر میں رہنے کا تھا، جس میں ان کا درس زیادہ چلا ہے، جس میں انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے، وہ سارا زمانہ ان کا بیماری میں گزرا ہے. اور بیماری بہت شدید، یعنی تکلیف ہوتی تھی ان کو، یعنی چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل تھا. ایسی بیماری کی حالت میں انہوں نے جناب اکثر کتابیں اپنی وہاں پہ املا کرائی اپنے شاگردوں کو. تو اس میں کتاب الام بھی اسی کے اندر ہے، وہ بھی یہیں پر ہوئی ہے. بہرحال تو لوگ اس پہ زمانے کے علماء تعجب کرتے تھے، یار اس شخص نے اتنی زیادہ کتابیں کیسے لکھ دی. اب کتاب علوم کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کتاب، اس میں حدیث اور فقہ دونوں اس میں موجود ہیں. کچھ علماء اس کو علم حدیث میں شمار کرتے ہیں، کچھ علماء اس کو علم فقہ میں شمار کرتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس میں روایات بھی ہیں اور روایات کے ساتھ ان کی تشریح بھی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کی قدردانی اتنی زیادہ کی گئی، اور بعض علماء نے کہا کہ صاحب حدیث لا یستغنا عن کتب الشافعی، کوئی محدث امام شافعی کی کتابوں سے مستغنی نہیں رہ سکتا. تو ایک بڑا دلچسپ لطیفہ بھی یہاں پہ، اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے اسحاق ابن راہویہ، بہت بڑے عالم تھے. اور
وہ جناب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بڑے وہ شوقین تھے، ان کی کتابیں جمع کریں، تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں مرو میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ بھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق تھا اور ان کی کتابیں جمع کرتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں کتابیں آج کل کی طرح تو آسان نہیں تھی کہ جو کتاب ہے، ایک کتاب ہزار چھپی ہے، دو ہزار چھپی ہے، تو آپ مارکیٹ میں جا کے آپ لے لیں گے، دوسرا بھی لے لے گا، تیسرا بھی لے لے گا۔ بعض اوقات کتابیں نایاب بھی ہو جاتی تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرو میں ایک شخص امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق تھا، اور اس نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی تقریباً سب کتابیں جمع کر رکھی تھی، ایک ایک نسخہ ہر کتاب کا اس نے کسی بھی قیمت پہ اس نے حاصل کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس شخص کا ہو گیا انتقال، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جو بیوہ تھی وہ مطلب اس کی شادی کرنی تھی، اور اب یہ معلوم نہیں کہ وہ طریقہ کیا ہوا، لیکن وہ جو کتابیں تھیں نا وہ اس کی بیوہ کے حصے میں آئی تھی، وہ اس کے پاس تھی۔ تو میں بتا رہا تھا اسحاق ابن راہوے جو بہت بڑے محدث ہے، امام شافی کی کتابیں وہ جمع کرتے تھے، انہیں جب پتہ لگا کہ ایک بیوہ ہے اور اس بیوہ کے پاس وراثت میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آئی ہیں اپنے شوہر سے، صرف اس وجہ سے انہوں نے اس بیوہ سے شادی کی کہ اس گھر میں مجھے وہ کتابیں مل جائیں گی، اس بیوہ کے ساتھ وہ کتابیں بھی جہیز میں، جہیز تو نہ کہیں، اس کا اپنا سامان ہی تھا، اس کی اپنی کتابیں ہیں۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو بھی کتابوں کا شوق ضرور ہوگا، اگر کوئی ناقدری والی عورت ہوتی تو کیا پتہ ان کو فروخت کر دیتی، بھائی چلو اس کے بدلے کوئی پیسے آئیں گے، تو اس نے سنبھال کے رکھی تھی۔ تو اس شوق میں انہوں نے اس سے شادی کی کہ امام شافی کی کتابیں مجھے مل جائیں۔ اچھا، ایک تو یہ ان کی کتابوں کی علمیت ہے، تو وہ تو پھر ایک اس پہ ہم زیادہ تفصیل کے اختصار میں ہی بات نہیں کر سکتے، وہ پھر خالص فقہ شافی پہ بات شروع ہو جائے گی، تو اس کو آخر میں دیکھیں گے، ٹائم ہوا تو اس میں کچھ بات کر لوں گا۔ میں ابھی بات یہ کر رہا ہوں کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے وہ عبارت بڑی شاندار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وہ لغت کے بھی امام تھے اور شاعری کے بھی بہت ماہر تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر چیز جو ہے نا ان کی فقہی کتابوں کے اندر بھی جھلکتی ہے، عبارت ان کی اتنی پیاری ہے۔ چنانچہ امام ابو منصور الازہری جو امام لغت بھی تھے، فقی بھی تھے اور امام لغت بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وسیع علم والے وہ شخص ہیں۔ اچھا، جاحظ کو آپ جانتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا جاحظ کا، یہ بہت بڑے عالم تھے، معتزلی تھے اور ادب اور لغت کے انتہائی ماہر تھے۔ تو ان کے الفاظ تو سند امام شافی کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ماہرین ادب کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بہت سارے ماہرین ادب کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عبارت کسی کی نہیں دیکھی۔ اور فرمایا کہ کأن فاہ ینظم درًا الی در، یعنی یہ جاہز کے الفاظ بھی بڑے یعنی فصیح الفاظ ہیں اس کے بھی، کہ کأن فاہ، گویا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ینظم درًا الی در، وہ موتی پرو رہے ہیں، جیسے ایک لڑی کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں، امام شافی کی عبارت ایسی۔ تو یہ جناب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کچھ کتابوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور ان سے امت نے کس طرح استفادہ کی اور کیسی قدر کی، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی طرف، اور یہ کسی شخصیت کے علم کو آگے چلانے میں بہت بڑا کردار تلامذہ کا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اب خود بہت بڑا عالم ہے اور بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے، لیکن اگر اس کو آگے شاگرد اچھے نہیں ملے، وہ اعوان و انصار اچھے نہیں ملے اس کا علم آگے چلانے میں، تو پھر اس کا علم وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ کتابوں کے اندر وہ مخطوطات کہیں پڑے رہیں، اگر کسی نے سنبھال کے رکھا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو علم آگے چلتا ہے اور آگے ایک سلسلہ بنتا ہے اس فہم کا، اس نظریے کا، وہ شاگردوں کے ذریعے بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا آگے چلا ہے تو ان کو شاگرد ایسے ملے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چلا ہے تو ان کو بھی شاگرد اسی طرح ملے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں یہ بات ذرا مجھ سے یوں سمجھے کہ اس کا ٹائم نہیں ملا یا بات رہ گئی، ان کے تلامذہ کے بارے میں نا مختصراً میں نے چند نام ہی میں لے سکا، لیکن اگر اس پہ ہم بات کریں تو وہ اچھا خاصا وہ ایک گفتگو کا موقع ہے وہ۔
تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی کامل ان کو تلامذہ ان کو نصیب فرمائے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دور میں ایسے علماء گزرے ہیں، علم ان کا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ علم ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور قدیم دور کے اندر بھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، جیسے آپ امام لیث ابن سعد کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو مصر کے اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے. بلکہ خود امام شافعی کا کہنا ہے کہ امام لیث امام مالک سے بھی بڑے فقیہ تھے. لیکن امام لیث ابن سعد کو دنیا نہیں جانتی، صرف جو علماء کبار ہیں، علم فقہ والے، علم حدیث والے یا اسماء الرجال میں دلچسپی رکھنے والے، وہ تو جانتے ہیں، عام دنیا جانتی نہیں ہے. جبکہ ان کا علم بقول امام شافعی امام مالک سے زیادہ بڑے فقیہ تھے. تو وجہ کیا ہوئی؟ امام شافعی خود ہی کہتے ہیں ضیعہ اصحابہ، ان کے اصحاب نے ان کو ضائع کر دیا. ان سے شاگردوں نے علم حاصل کیا، لیکن اس سلسلے کو انہوں نے آگے اس طرح محنت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، قربانی دے کے، یکسوئی کے ساتھ جم کر درس کا حلقہ قائم کر کے نہیں کیا انہوں نے. تو علم انہوں نے اپنے استاد کا ضائع کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے نا جی شاگرد، وہ تو ماشاء اللہ بڑے باکمال تھے، اور انہوں نے حلقہ دروس اپنے بڑے جم کے انہوں نے چلائے. ان میں سے ایک مختصر سا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑے ان کے شاگرد تو امام احمد ابن حنبل ہیں، جو اکیلے ہی ایک اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھے. اس طرح امام حمیدی ہیں، امام مزنی ہیں، ربی ابن سلیمان ہیں، حرملہ ابن یحییٰ ہیں، اور حارث ابن سریج ہیں. تو شاگرد بہت سے، میں نے چند آپ کو نام بتائے، ٹھیک ہے. اور پھر کچھ یہ تو وہ تھے جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا، ان میں سے کچھ میں نے چوٹی کے حضرات کے نام آپ کو بتائے. کچھ ایسے بھی تھے جو ایک واسطے سے امام شافعی کے شاگرد ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی امام صاحب کے علم کو بہت زیادہ پھیلایا ہے، ٹھیک ہے. تو چنانچہ جو امام داؤد ظاہری ہے نا، جو بہت مشہور ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں ذکر آتا رہتا ہے، داؤد ظاہری جو ہیں وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے کے ساتھ وہ بھی شاگرد بن جاتے ہیں. تو پھر ان میں سے ہر شاگرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا میدان دے دیا، پورا علاقہ دے دیا، اور انہوں نے جا کے جناب بکثرت کام کیا. جیسے سلمان ابن ربی کا میں نے ذکر کیا، تو امام شافعی کے جو شاگرد تھے ان میں سب سے لمبی عمر ان کی تھی. یعنی امام شافعی کے بعد 66 سال ہو رہے ہیں، اور علوم کو پھیلاتے رہے. اور لوگ امام شافعی کی کتابوں کو سننے کے لیے براہ راست ان سے جو سند متصل کرنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے تھے. اسی طرح حرملہ ابن یحییٰ، وہ اتنے بڑے محدث ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم کی کتنی روایات وہ آپ کو حرملہ ابن یحییٰ سے آپ کو ملیں گی. اسی طریقے سے جناب سلیمان ابن داؤد جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ اگر کہا جائے کہ امت کے لیے کسی ایک آدمی کو خلیفہ کے طور پہ مقرر کرے، میں سلیمان ابن داؤد کا نام لوں. یعنی اتنی بڑی وہ شخصیت تھے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. تو خیر، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ذکر کیا ہے امام شافعی کے شاگردوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَوَائِلُ أَصْحَابِهِ مُجْتَهِدِينَ بِالْاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شروع کے شاگرد تھے، جنہوں نے براہ راست ان سے پڑھا ہے، تو ان میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے جو اجتہاد مطلق کے مرتبے پر بھی تھے. ایسے بھی لوگ تھے. اچھا، تو ان وجوہ سے، یعنی ان شاگردوں کی وجہ سے اور تصانیف کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بہت زیادہ پھیلا، بڑی تیزی سے پھیلا. تو دنیا میں اس زمانے سے لے کے آج تک یہ تناسب موجود ہے کہ احناف کے بعد سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ فقہ شافعی کے پیروکار ہیں. اچھا، یہ اگر ہم مردم شماری کے لحاظ سے اگر کہیں نا، تو مردم شماری کے لحاظ سے احناف کے پیروکار وہ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ علمی کام کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، تو علمی کام کے لحاظ سے بعض جگہ جو شوافع ہیں وہ سب سے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. مثلا اگر آپ محدثین دیکھیں تو محدثین میں آپ کو شوافع کی تعداد بہت نمایاں نظر آئے گی. محدثین سے مراد میری وہ محدثین ہیں جو 30ویں صدی ہجری یا اس کے بعد کے ہیں.
تو بڑی تعداد آپ کو فقہ شافعی کی پیروکار نظر آئے گی۔ چنانچہ ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے طبقات المفسرین۔ یہ میں ابھی مفسرین کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مفسرین میں بھی آپ کو شواف بہت نظر آئیں گے اور محدثین میں بھی شواف بہت نظر آئیں گے۔ تو مفسرین کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ طبقات المفسرین نامی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے جن مفسرین کا ذکر کیا ان مفسرین میں 64 حنفی تھے، 82 مفسرین مالکی تھے، 40 مفسرین وہ حنبلی تھے، اور 155 مفسرین وہ شافعی تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طبقات الحفاظ۔ طبقات الحفاظ میں جو انہوں نے لکھا ہے، یعنی وہ اعداد و شمار پیش کیے، اگر آپ اسے دیکھیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو محدثین ہیں وہاں بھی آپ کو شافعی آپ کو ملیں گے۔ پھر جو مجتہدین علماء تھے، یعنی مجتہدین مراد یہ کہ انہوں نے ان کا اجتہاد ائمہ اربعہ کی طرح تو مشہور نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان کو مجتہد کہا گیا ہے، وہ بھی آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ جیسے امام ابن جریر طبری جو تھے، وہ اس طریقے سے تلمس کے لحاظ سے تو شافعی تھے، لیکن پھر انہوں نے کچھ معاملات میں اختلاف کر کے وہ ایک مستقل انہوں نے ایک فقہی مکتب انہوں نے بنا لیا۔ تو ایسی مثالیں بھی آپ کو فقہ شافعی کے اندر آپ کو کافی آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کہا کہ انہوں نے سفر بہت کیے تھے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی علمی مراکز تھے ان سب کے علم انہوں نے جمع کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زیادہ سفر ہے نا، وہ عراق اور حجاز میں ہوا ہے، یعنی عراق کے جو شہر تھے وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، یعنی کوفہ اور بصرہ، اور پھر حجاز میں مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے۔ یہ چار خیر بڑے مراکز یہی چار تھے، تو امام صاحب نے یہاں سے علوم حاصل کی زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں۔ یہ الگ بات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ یا مدینہ جاتے تھے تو وہاں دنیا بھر کے محدثین بھی جمع ہوتے تھے، حج کا موقع ہوتا تھا، تو ان سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم وقت میں زیادہ استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ امام مالک کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو عمر بھر مدینہ ہی میں رہے، صرف حج کے لیے عمرے کے لیے مکہ چلے گئے، پھر زندگی انہوں نے مدینہ میں گزاری، تو ان کے پاس جو علم تھا وہ حجاز کے علماء محدثین ہی کا تھا۔ اہل عراق کی روایات یا شام کی روایات یا دیگر علوم دیگر جو روایات تھی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو امام احمد ابن حنبل انہوں نے خیر بہت سفر کیا ہے، یعنی ان دونوں حضرات سے زیادہ سفر امام احمد کا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسفار ہیں وہ ائمہ اربعہ میں ان کے سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی مکہ میں تو خیر وہ پیدا ہوئے تھے، مدینہ میں امام مالک سے جا کے جو علم حاصل کیا، سمجھے حجاز کا علم تو انہوں نے مدینہ میں جمع کر لیا سارا، پھر عراق جا کے انہوں نے جو احناف کا علم تھا محمد سے اور بعض دیگر علماء تھے وہ سارا علم وہاں سے حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے مصر بھی گئے ہیں، جو امام لیث ابن سعد کے جو ان کی تو وفات ہو چکی تھی، ان کے تلامذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح شام گئے ہیں، شام کے جو سب سے بڑے فقیہ تھے امام اوزاعی، تو ان کا وہ بھی وفات پا چکے تھے، ان کے شاگردوں کا علم وہ حاصل کیا، اور یمن گئے اور وہاں کے محدثین سے بھی علم حاصل کیا۔ تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ بغداد ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سارے ان کے اسفار وغیرہ و تفصیلات انہوں نے اس میں نقل کی۔ بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ جیسے انہیں حدیث میں مہارت تھی، فقہ میں مہارت تھی، تو اس کے ساتھ انہیں اور بھی علوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو مہارت نصیب فرمائی تھی۔ اور ان علوم میں ایک میں نے تیر اندازی کا ذکر کیا، لغت کا میں نے ذکر کیا، اور بھی کئی علوم ہے، لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو طب سے بھی بڑی دلچسپی تھی، طب سے بھی، حکمت سے، طب سے، علاج معالجے سے بھی بڑی دلچسپی تھی، اور اس کی کتابوں کو آپ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگرچہ باقاعدہ اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے باقاعدہ کسی حکیم کے پاس بیٹھ کے اس کو سیکھا ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے خداداد ذوق سے بھی اس کو سیکھ لیتا ہے۔ جیسے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
گنگوہ میں تھے، گنگوہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، وہاں کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مرید آتے تھے، اور بعض اوقات اور سائلین بھی آتے تھے، بعض اوقات ہندو بھی آپ کے پاس اپنی حاجات ضروریات کے لیے آ جاتے تھے، اور ان میں ان کی خیر خیریت میں پتہ چلتا رہتا فلاں بیمار ہے، فلاں کو یہ مسئلہ ہے. تو حضرت رحمہ اللہ نے طب کی کتابیں منگوائیں، جو اچھی کتابیں تھیں منگوائیں، اور کچھ ہی عرصے میں، بلکہ جو ان کے سوانح نگارے کہتے چند ہفتوں میں حضرت نے ان کا مطالعہ کر کے ان میں عجیب ملکہ حضرت نے حاصل کر لیا. تو حضرت کو جب کہا جاتا تھا یعنی فلاں کو بیمار ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہے، تو حضرت رحمہ اللہ فوراً اس کا نسخہ اس کا لکھوا دیتے تھے. تو نسخہ بھی حضرت آسان لکھواتے تھے، نہیں عام طور پہ کوئی مفرد چیز بتا دیتے تھے. مثلا جی اس میں سونٹ کو رگڑ کے اس میں جناب آپ اس میں ملا کے پی لیں، ہلدی کو رگڑ کے یوں کر لیں. حضرت کوئی ایک آدھ سستی سی چیز جو عام طور پہ گھر میں ہی مل جائے، مشکل نہ کہیں دور نہ جانا پڑے، تو وہ بتا دیتے تھے کہ اس طریقے سے خاص ترکیب بتا دیتے تھے، اس طرح استعمال کریں. تو حضرت کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت کے پاس پھر تانتا لگنے لگا، اور خاص طور پہ جو چونکہ زیادہ آبادی تو وہاں پر ہندوؤں کی تھی اس علاقے میں، مسلمان خاص قصبے میں تو تھے لیکن آس پاس تو ہندو تھے، وہ جوق در جوق آتے تھے، وہ حضرت سے دم بھی کروانے آتے، تعویذ لینے بھی آتے تھے، اور ساتھ میں بہت سے لوگ وہ لے آتے تھے بچہ بیمار ہے گھر میں یہ ہے، تو حضرت وہ فوراً وہ چیز بتا دیتے تھے. اور الحمدللہ کہتے ہیں حضرت کے نسخوں میں بڑی شفا اللہ نے رکھی. بعد میں جو حضرت کے بیٹے حکیم مسعود صاحب مرحوم، انہوں نے باقاعدہ حکمت سیکھ لی. تو پھر حضرت کے پاس اب جو لوگ آتے تھے وہ کہتے بھی اب حکیم صاحب کے پاس جاؤ، پہلے حکیم کوئی نہیں تھا اس لیے میں بتاتا تھا، اب آپ کے پاس حکیم موجود ہے. تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے. شاید میں آپ کو پیچھے کسی موقع پہ بتا چکا ہوں کہ قرن اول میں علم طب جو تھا وہ زیادہ تر غیر مسلموں کے پاس تھا. صحابہ کرام میں جو خواتین تھیں جیسے امہات المؤمنین، وہ گھریلو ٹوٹکے جو حجاز کے اس معاشرت کے تھے ان کو آتے تھے، نبی علیہ وسلم اس کے بتاتے تھے پھر سیکھ لیں، فلاں سے کہا کہ فلاں سے سیکھ لیں. تو وہ جو خاص چیزیں تو وہ جانتی تھیں، لیکن کوئی مشکل بیماری ہے اس کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی تھی. تو عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں گشتی طبیب ہوتے تھے، یعنی کبھی وہ مکہ میں ہے، ساتھ میں اس نے ایک اپنا تھیلا اٹھایا ہوا ہے سامان کا، اور اس کو لاد لیا خچر پہ گھوڑے پہ، کبھی وہ مکہ میں نظر آتے ہیں، کبھی مدینہ میں نظر آتے ہیں، کبھی کہیں اور چلے گئے. ان میں ایک مشہور طبیب ہے حارث ابن کلدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، عرب عیسائیوں میں سے تھے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ آخر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی نبی علیہ وسلم کے دور کے بعد، یہ صحابہ میں سے نہیں ہوئے. تو حارث ابن کلدہ کا آپ خود دیکھیں، نبی علیہ وسلم بعض اوقات کسی صحابی کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی تھی تو ان کو پھر آپ کہتے تھے بھائی حارث ابن کلدہ سے علاج کرواؤ. اچھا بعد میں آپ دیکھیں بنو امیہ کے دور میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر حکمت کے جو ماہرین تھے وہ یہی یہودی اور نصرانی تھے. ہمیں جو اس میں تبدیلی نظر آتی ہے کہ بنو عباس کے دور میں، اور وہ دور بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ تقریباً یہ ہارون رشید کا دور، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 170 180 اس زمانے میں آپ کو ایک دم علم طب میں ایک انقلاب نظر آتا ہے. مسلمان حکیم تیزی سے آپ کو وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے آپ کو. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ مسلمان طبیب ہی میدان پہ چھا گئے. اس کے پیچھے جو آپ یہ دیکھیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب کا اس میں بڑا دخل تھا. امام شافعی اس پہ بڑا زور دیتے تھے اور اس پہ مسلمانوں کو شرم دلاتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آپ لوگوں نے اپنے، ٹھیک ہے آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ ضرور کر رہے ہیں، آپ فقہ سیکھ رہے ہیں، حدیث آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن علم طب کی کیا کوئی اہمیت نہیں؟ آپ نے اس کو یہود و نصارہ کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں ہم کسی یہودی کے پاس جائیں، کسی نصرانی کے پاس جائیں اور کہیں جی ہمارا علاج کر دو، اور دنیا یہ خیال کریں کہ مسلمان اس قابل ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ذہانت نہیں ہے کہ وہ حاصل کریں. تو آپ کے الفاظ ہیں اور بڑے یعنی سخت الفاظ ہیں. فرمایا کہ غیعوا ثلث العلم، مسلمانوں نے غیعوا ثلث العلم، مسلمانوں نے 1/3 علم کو ضائع کر دیا. وَوَكَّلُوهُ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اور مسلمانوں نے 1/3 علم کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا. تو یہ اس طریقے سے آپ نا ڈانٹتے بھی تھے، شرم بھی دلاتے تھے، اور پھر ترغیب بھی دیتے تھے. ترغیب کے جو آپ کے الفاظ ہیں کہ لا اعلم علما بعد الحلال والحرام
امبل من الطب، میں حلال اور حرام کے علم یعنی علم فقہ کے بعد طب سے بڑھ کے کسی علم کو نہیں سمجھتا، یعنی میرے نزدیک علم فقہ کے بعد سب سے بہترین علم و علم طب ہے۔ پھر آگے وہ افسوس کا اظہار کرتے تھے، الا ان اہل الکتاب قد غلبونا علی، مگر افسوس کی بات یہ کہ اہل کتاب اس میدان میں ہم پر غالب ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں غالب ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آج کل کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی ہے، اور آج کل کے لحاظ سے یوں سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں بہت ڈاکٹر ہیں، بہت طبیب ہیں، بہت معالج ہیں، لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں تو غلبہ تو انہیں کا ہے، جو ریسرچ ہوتی ہے ادھر سے آتی ہے، پھر ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم آگے کیسے بڑھیں؟ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میدان میں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، سب کو نہیں لیکن کچھ علماء کو ضرور اس میدان میں اتر کے اختصاصی درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور میری ایک یوں سمجھے کہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اگر ایک عالم دین وہ ڈاکٹر بنے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہتا ہوں علماء میں سے درس نظامی کیے ہوئے اور اچھی علمی استعداد رکھنے والے کچھ لوگ ضرور علم طب کی طرف آئیں، لڑکیاں بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، خواتین ڈاکٹروں کی اور معالجات کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے، اگر وہ نہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، خواتین مردوں سے علاج کرانے پہ مجبور ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بتاتا ہوں، میں اپنی اہلیہ کے دانتوں کا مسئلہ تھا، دانتوں کی صفائی تھی، درد وغیرہ تھا، اب کراچی میں تقریباً 2 سال تک اس کے لیے پریشان رہا، کوئی خواتین لیڈی ڈاکٹر مل نہیں رہی تھی۔ خیر پھر 2 سال کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر ملی تو پھر ان کا علاج کروایا، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کتنی پریشانی ہوتی، نہ ہوتی تو مجبوراً اگر تکلیف بڑھ جاتی تو مرد کے پاس لے کے جانا پڑتا، لیکن وہ بات کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، ایک مجبوری کے درجے میں جواز ہوتا ہے نا۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علماء اور ہماری عالمات و علم طب کی طرف جائیں تو غیر معمولی درجہ حاصل کر لیں گی۔ وہ میں اس طور پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف جا کے میڈیکل کالج سے پڑھ لیں، نہیں، اس میں کسی فن کے اندر ریسرچ کرنا، اس کی صلاحیت آپ میں زیادہ ہوگی، اور اس ریسرچ کے لیے جو مواد آپ کے پاس ہے نا، ہمارے پرانے اطباء کا جو عربی زبان میں ہے، جس کی ہوا بھی آج کل کے ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں لگی، اور یورپ اسی کو لے کر بہت سی چیزیں ابھی تک اس میں سے نکال کے ان نظریات کو اپنا نام دے کے پیش کر رہا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ میرے پاس بعض کتابیں میں بعض اوقات دیکھتا ہوں اور مجھے بات بڑی عجیب عجیب چیزیں میں نظر آتی ہے، میں کہتا ہوں یہ چیز تو ابھی آج کل کا نظریہ بیان ہوتا ہے، یہ جناب زکریا الرازی نے، محمد بن زکریا الرازی نے، یہ 1100 سال پہلے ہی باتیں تھی۔ خیر اس بات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، شاید ضرورت سے زیادہ میں نے اس پہ کلام کر لیا۔ میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے کتنا زیادہ اس پہ زور دیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ پھر لوگوں میں علم طب کی طرف رجحان پیدا ہوا، تو جیسے میں نے بتایا امام شافعی رحمہ اللہ کے اپنے تلامذہ بہت تھے، تو وہ بات آگے پہنچی ہے اور چلی ہے، اور مسلمان علم طب میں پھر بہت آگے نکل گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت، جسے کہتے ہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، اتنا کام کیا اس عمر میں کہ بے آرامی کی وجہ سے، دن رات کام کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور صحت ان کی خراب ہوتی چلی گئی، تو کہتے ہیں کہ ان کو جناب کیا کہتے ہیں، خون کا عارضہ ان کا ہو گیا تھا، خون جناب ان کے نکلتا تھا بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے وضو ان کا قائم نہیں رہ پاتا تھا، تو بہرحال وہ بیماری ان کی بہت زیادہ بڑی ہے، اور 30 رجب سن 204 ہجری کو 54 سال اور 3-4 مہینے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے فقہ میں جو تجدید کی ہے وہ تجدید کس قسم کی ہے، جبکہ پہلے سے امام مالک کی فقہ موجود ہے، احناف کی فقہ موجود ہے، اور انہوں نے اس فقہ کا پورا احترام کیا۔ یہ بات بھی ایک مطلب ایک عبرت کی بات ہے نا، کہ آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں
ان کے پاس چند حدیثیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، 2 حدیثیں رفع یدین کی یاد کر لی اور 2 حدیثیں فاتح خلف الامام کی یاد کر لی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بڑے تلامذہ پر جناب لعنت ملامت شروع کر دی. تو یہ ہوتی ہے کم ظرفی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان حضرات سے علم حاصل کیا تھا، امام مالک سے بھی علم حاصل کیا، ان سے اختلاف بھی کیا اور ایک مستقل فقہ کی بنیاد بھی رکھی، اور وہ سارے اختلاف کے باوجود اتنے اچھے ان کے ساتھ تعلقات اور اتنا زیادہ ادب و احترام. تو یہ ظرف جس کو اللہ نصیب فرماتا ہے پھر قبولیت اسی کو ملتی ہے، عزت اسی کو ملتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس فقہ کے ہوتے ہوئے ان کو ایک نئی فقہ بنانے کی یا ایک فقہ کو ایک جدید شکل دینے کی ضرورت کیا پیش آئی. وہ یہ دیکھتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تھے کہ یعنی ان کا جو زاویہ نظر میں بتا رہا ہوں کہ بہت سی روایات ایسی ہیں، یعنی اپنے طور پہ انہوں نے کہا اپنے طور پہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم جو ہے وہ اپنی جگہ بہت قیمتی ہے، مگر بعض علاقوں کا علم اور روایات اور فقہی آثار ان کی فقہ میں ہے ہی نہیں ہے، ان کو بھی علمی ذخیرے میں شامل ہونا چاہیے. اسی طرح احناف کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ تھی کہ بعض علاقوں کا علم، خاص طور پہ جیسے اہل مصر کی احادیث ہیں، اہل شام کی احادیث ہیں، وہ احناف کے پاس نہیں ہے، تو اس کو بھی فقہی ذخیرے میں ہمیں شامل کر کے ان سے بھی استدلال کرنا چاہیے. اور پھر استدلال کرنے میں جو حدیث کو قبول کرنا یا رد کرنا، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ضوابط ہیں وہ سمجھے سادہ ہیں، احناف کے یہاں دقیق ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید اضافہ انہوں نے کیا حدیث کو قبول کرنے یا رد کرنے کے حوالے سے. تو اس میں جو ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ کام خراب شروع ہو گیا. مولانا یہ کام بند کرا ہے، میرا لیکچر ہو رہا ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، میں بیچ میں ساتھ میں کوئی ٹھکا ٹھک شروع ہوگی، ان کو معلوم ہی تھا میں ابھی سبق پڑھا رہا ہوں. کیا کہہ رہا تھا، ذہن سے بات ہی نکل گئی، تھوڑا یاد دلائیں. اچھا ایک بہن نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا MBBS کے بعد عالم بن رہا ہے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے MBBS پہلے کر لیا اور عالم ساتھ بن رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے علم میں بڑا نور ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا آگے، ہاں یہ بات چل رہی تھی اہل مصر کا جو علم تھا. اچھا تو یہ میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زاویہ جیسے کہتے ہیں ذخیرہ حدیث ان کے پاس زیادہ تھا، یہ بالکل ایک بات ہے، اس کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس پہ کسی کی وہ کوئی کیا کہتے ہیں تنقیص نہیں ہے، واقعی ان کا جو ذخیرہ حدیث تھا وہ زیادہ تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ محدثین میں زیادہ تر شوافد، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احناف کا جو ذخیرہ حدیث تھا وہ ان کے مذہب کے ثبوت کے لیے کم تھا. نہیں، ان کے مذہب کے ان کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے لحاظ سے ان کا مسلک ثابت ہو جاتا ہے اپنی جگہ. اچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو پھر کام کیا نا کہ بہت باریکی کے ساتھ انہوں نے احادیث کو قبول یا رد کرنے کے اصول بنائے. تو اس میں پہلی تو ان کی کتاب الرسالہ ہے، دوسری ان کی کتاب ہے ابطال الاستحسان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نا استحسان کے قائل نہیں ہے. استحسان جو ہے وہ احناف کے ہاں ہے اور مالکیہ کے ہاں ہے. اب استحسان پھر ایک مستقل بات ہو جاتی ہے فقہی لحاظ سے. تو ایک کتاب ہے ان کی جماع العلم اور ایک کتاب ہے ان کی اختلاف الحدیث، ٹھیک ہے. کہ ان سب کے اندر انہوں نے وہ اصول و ضوابط انہوں نے پیش کر دیے کہ جس کے مطابق کسی حدیث کو قبول یا رد کرنے کا ایک بہترین پیمانہ یا بہترین اصول وہ سامنے آ جائے. اچھا وہ اصولوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے. میں اس کو
مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ دیگر ائمہ کے ہاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف انہی کے ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز، سب سے پہلے مدار ہوگا قرآن پر اور حدیث پر، یعنی کتاب و سنت پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ ظاہر ہے احناف کے ہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اختلاف الحدیث ہے کتاب کا نام، ٹھیک ہے، جماع العلم ہے میم کے تشدید کے ساتھ، اختلاف الحدیث ہے اور رسالہ ہے۔ اچھا، پہلی چیز کیا کہ سب سے پہلے مدار قرآن پر اور حدیث یعنی کتاب و سنت پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد قیاس ہے، اگر وہ قیاس کتاب و سنت پر مبنی ہو، یعنی کتاب و سنت کے اصول پر مبنی ہو۔ اچھا دیکھیں، یہاں تک بھی بات بالکل وہی ہے جو احناف کے ہاں ہے، اس میں کوئی اصول کا فرق نہیں ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو اس کے بعد آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث اگر وہ سند صحیح سے ثابت ہو جائے تو اس پر عمل ضروری ہے۔ صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث اگر آ جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ظاہر احناف بھی اس کے قائل سے بالکل انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے پھر کچھ باریک دقیق چیزیں ہیں جو آپ کو احناف کے ہاں اصول فقہ میں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اتنی بات یہ کہ اگر ایک حدیث صحیح سند سے ہے اور اس کا وہی معنی ہے جو حدیث میں آ رہا ہے، کسی دوسرے معنی کا اس میں دخل نہیں ہے، تو وہی سنت ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث متواتر اور خبر واحد، عمل کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عمل تینوں پہ یکساں عمل ہوگا۔ کوئی چیز قرآن سے ثابت ہے تب بھی عمل واجب ہے، کوئی چیز اگر حدیث متواتر سے ثابت ہے، یا یوں کہہ لیں سنت مشہورہ متواترہ سے ثابت ہے تب بھی عمل واجب ہے۔ اور اگر کوئی چیز خبر واحد سے ثابت ہے، یعنی خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے لیکن اس کو ایک ہی صحابی نے نقل کیا اور ایک صحابی سے آگے سے بھی کسی اور ایک ہی بندے نے نقل کیا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں اس پر بھی عمل ویسے ہی واجب ہے جیسے قرآن مجید پر عمل واجب ہے۔ یہاں پر پھر احناف کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑا اختلاف یہاں چل جاتا ہے۔ یہاں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ بالکل ریکارڈنگ اس کی آپ کو ملتی ہے آپ کو۔ اچھا، پھر امام شافعی آگے یہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ خبر واحد، اگر خبر واحد ہے ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پر اجماع ہے، ان دونوں میں تعارض ہے، اجماع کچھ اور کہتا ہے، خبر واحد کچھ اور، تو یہاں پر اجماع کے اوپر عمل ہوگا، یہاں اجماع پہ عمل ہوگا۔ اور یہ بات بھی تقریباً احناف کے مطابق ہی ہے کہ اگر ایک جگہ پر اجماع، مثال کا تراویح کا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، تو احناف بھی 20 تراویح کے قائل ہیں، شوافی بھی 20 تراویح کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر 20 تراویح پہ آپ کو اجماع ملتا ہے، بعض جگہ کوئی خبر واحد ایسی ہے کہ جس میں 8 تراویح کا ذکر ہے، یعنی تراویح کا لفظ تو نہیں ملتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنا رمضان شریف میں وہ ملتا ہے، تو بظاہر تو تعارض ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 رکعت پڑھتے تھے اور یہاں پہ احناف بھی 20 رکعت کہتے ہیں، وہ بھی 20 رکعت کہتے ہیں تراویح، یہ کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ اجماع اسی پر ہے صحابہ کا کہ 20 تراویح پڑھی جائے گی، اور جو خبر واحد ہے اس کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر وہاں اس کی تعویل کی جائے گی، اور وہ تعویل یہ کہ وہ 8 رکعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ تو پورے سال کی تھی، وہ تو تہجد کی نماز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے پھر آپ کو جزیات یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں۔ اچھا، پانچواں اصول امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، جو ظاہری مفہوم ہے نا اسی پہ عمل کریں گے، اور اگر کئی معنی ہو ایک حدیث میں، کئی معنی اس کے آپ کو نظر آتے ہیں، تو جو معنی ظاہر کے زیادہ قریب ہوگا اسی پہ عمل کریں گے۔ یہاں احناف کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک حدیث کا ظاہری معنی ہے اور ظاہری معنی قبول کرنے میں کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی علت وغیرہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے اندر کسی اور حدیث سے اس کا تعارض بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ظاہری معنی پہ عمل کریں گے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ظاہری معنی اور اس کا گہرا معنی دونوں ایک ہی ہے، تو احناف بھی اسی کے قائل ہے، لیکن احناف ہر جگہ اس کے قائل نہیں ہے۔ احناف بہت جگہوں پر کچھ دقیق علتیں آپ کہہ لیں اور کچھ تفصیل ہے کہ اس موقع پر پھر وہ حدیث کے ظاہر پہ عمل نہیں کرتے،
یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یعنی امام شافعی کے اس اصول کو دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ فقہ حنفی کلی است و فقہ شافعی جزئی، یعنی احناف کا جو مذہب ہے نا وہ کلیات پر مشتمل ہے، وہ پکے ٹھکے قواعد ہیں، وہ قواعد کے تحت اگر وہ حدیث آ جاتی ہے تو پھر وہ حدیث کے ظاہر پہ عمل کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ جزیات کی طرف جاتے ہیں، وہ چیز کسی کلیے کے تحت ہے یا نہیں ہے، ہم تو اسی حدیث سے کلیہ بنائیں گے، اسی حدیث کے ظاہر پہ ہم عمل کریں گے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پانچواں اصول ہے۔ چھٹا اصول ان کا یہاں یہ ہے کہ اگر احادیث میں تعارض ہو جائے تو سب سے زیادہ صحیح سند کی روایت پر عمل ہوگا۔ احادیث میں تعارض ہو تو جس حدیث کی سند سب سے اعلیٰ ہے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو احناف ظاہر ہے اس کی مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن احناف تھوڑی سی اس میں تفصیل پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تعامل ہے صحابہ کرام کا اس کو ہم ضرور دیکھیں گے۔ اگر ایک حدیث کی سند تو سب سے زیادہ صحیح ہے مگر تعامل اس پہ کم لوگوں کا ہے، صحابہ کرام کی خاص طور پہ جو صحابہ میں سے فقہا ہیں ان کا تعامل نہیں ہے، تو پھر صرف اس ایک وجہ سے کہ اس کی سند زیادہ صحیح ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی، یہ اختلاف آ جاتا ہے یہاں۔ اچھا، ساتواں اصول ان کا یہ ہے کہ کسی ایک اصول کو دوسرے اصول پر ہم اس کو قیاس نہیں کریں گے، ہر اصول اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتا ہے، اور کوئی خاص معاملہ ہے تو بس اس خاص معاملے کو لے کے ہم کوئی الگ سے قیاس نہیں بنائیں گے۔ بعض اوقات کسی جسے کہتے ہیں نا خصوصی لوگوں کے حالات کا کوئی خاص صورتحال نکل آتی ہے تو شوافی کے ہاں وہ ایک ہی حکم لگ رہا ہوتا ہے، احناف کے ہاں یہاں پر استحسان آ جاتا ہے، اور استحسان کو پھر آپ تفصیل سے فقہ کے گھنٹے میں آپ پڑھ لیں، یہاں اس کا ٹائم نہیں اس کو بتانا، امید ہے آپ نے اصول فقہ میں کو سمجھا ہوگا۔ تو احناف جو ہے نا وہ بعض جگہ پر وہ استحسان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ استحسان جو ہوتا ہے نا وہ بظاہر قیاس کے الٹ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ بھی قیاس ہی کی قسم ہے استحسان، اور وہ بہت باریک قسم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، استحسان کو ہم نہیں لیں گے، بلکہ ہر اصول وہ مستقل ہے، اور ایک اصول کو دوسرے اصول میں ہم قیاس نہیں کریں گے۔ اچھا، نمبر 8 جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرسل کے بارے میں حدیث مرسل وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل وہ نہیں ہے، کسی صحابی نے اس کو بیان کیا ہے، کہ تابعی نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی بندہ اس میں چھوٹ گیا ہے، تو یا اس کو انہوں نے اپنی قول کے طور پر اس کو بیان کیا ہے، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ حدیث ہی ہوگی، یہ صحابی یا تابعی خود تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے، تو وہ بھی مرسل ہو جاتی ہے۔ اب مرسل کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا کچھ شرائط پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، اب جیسے حدیث کا ظاہر کا کیا مطلب ہے، یہ سوال آیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اصول فقہ میں امید ہے آپ نے پڑھ لی ہوں گی نا، جیسے اس میں ظاہر، محکم، اور جناب نص، اور وہ چیزیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں پہ ذرا آپ اس کو دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بالکل آسان سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ حدیث کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک تفسیری ترجمہ ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، مولانا محمود حسن صاحب والا ترجمہ، وہ دیکھ لیں لفظی ترجمہ۔ اور تفسیری ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، یا تھانوی رحمہ اللہ کا، تو بات تو ایک ہی ہوگی، لیکن تفسیری ترجمہ سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ظاہر کا اور اس میں تھوڑی گہرائی کا۔ اچھا جی، کسی معاملے میں اگر ہمیں مرسل کا بتا رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 شرائط لگاتے ہیں مرسل کو قبول کرنے کی، ٹھیک ہے، یعنی بعض شرائط کے ساتھ مرسل قبول ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرسل نہ ہر موقع پہ رد کی جاتی ہے، نہ ہر موقع پہ قبول کی جاتی ہے۔ یہاں پر احناف کا بھی قریب قریب یہ مسلک ہے کہ وہ شرائط کے ساتھ مرسل کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر شوافی اور احناف اصولی لحاظ سے بھی ساتھ۔ اچھا، کسی معاملے میں یہ نواں اصول ہے
کسی معاملے میں اگر نص موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو امام شافعی کا اس پہ یہ اصول ہے کہ صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر صحابہ کا اجماع ہو گیا کسی بات پہ تو اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو ہم لیں گے۔ اور اگر کسی ایک صحابی کا قول موجود ہے اور صحابی کے مخالف کوئی قول نہیں ہے تو پھر اس صحابی کے قول کو لے لیں گے۔ اور اگر صحابہ کے اختلاف اقوال ہی مختلف ہیں تو پھر جو اقرب الی الکتاب والسنہ ہے اس کو لے لیں گے۔ احناف کا بھی یہاں پر یہی اصول ہے، اس میں اسی طریقے کی ہماری فقہ میں جو ابحاث آتی ہیں اسی طریقے سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ جو اس زمانے میں اصحاب حدیث اور اصحاب رائے ان میں ایک بڑی کشمکش پیدا ہو گئی تھی، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ جسے کہتے ہیں غیر ضروری جرح بھی کی جاتی تھی، طعن و تشنیع بھی کچھ لوگ کر دیا کرتے تھے، اور ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل سمجھا جانے لگا تھا۔ احناف پہ خواہ الزام لگا دی کہ اصحاب رائے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو اصحاب ظواہر تھے جیسے حدیث کے ظاہری مطلب وہ لے لیتے تھے، وہ اصحاب رائے کو نہیں مانتے تھے اور اپنی بات چلاتے تھے، تو ان میں پھر فقہ والا جو ایک ملکہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خود ایک بہت بڑے وہ محدث تھے، تو اس لیے طبقات محدثین میں سے تو بہرحال وہ بہت اوپر تھے، انہوں نے رائے کو بھی ساتھ ملایا۔ احناف نے بھی کام کیا تھا، لیکن احناف کے آپ یہ سمجھے کچھ پروپیگنڈا ایسا چلتا رہا کہ ان کو اصحاب حدیث نہیں سمجھا گیا۔ علماء تو جانتے تھے لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حد تک انہوں نے کامیاب کوشش کی اس کشیدگی کو دور کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں مقولہ ہے کہ ما زلنا نلعن اہل الرأی ویلعنوننا حتی جاء الشافعی فمزج بیننا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب حدیث، ہم اصحاب رائے کو برا بھلا کہتے تھے، اصحاب رائے جو ہے ہمیں برا بھلا کہتے تھے، کشیدگی تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے اس کو دور کیا، امام احمد کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے خود اس میں شامل تھے، امام احمد تو اس کے بعد کے ہیں۔ آواز میں خالق کٹ گئی ہوگی، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ مطلب نہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ برا بھلا کہنے والوں میں شامل تھے، وہ تو اس زمانے کے بعد امام شافعی کے بعد کے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ہم سے مراد وہ طبقہ ہے، یعنی محدثین کا طبقہ، وہ فقہا کو برا بھلا کہتا تھا، وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آ گئے تو ان کی آپس میں صلح ہو گئی اور وہ کشیدگی ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اللہ نے ایک مقام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب اہل رائے کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے یہ حضرات، اس میں اہل رائے میں صرف احناف ہی شامل نہیں ہے، اور بھی علماء تھے۔ احناف تو اہل رائے میں بڑے معتدل تھے کہ وہ حدیث کا علم بڑی محنت سے حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگ واقعی اہل رائے تھے، وہ تھے معتزلہ، وہ صرف اپنی سمجھ اور عقل کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اصل اہل رائے تو وہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل رائے جو تھے معتزلہ وغیرہ، یہ محدثین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے احناف میں سے کسی کے بارے میں نہیں سنا نہ پڑھا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام احمد، نہ جناب امام ابو یوسف، امام ظفر، کہ ان میں سے کسی نے کبھی محدثین کا مذاق اڑایا۔ لیکن اب میں جو واقعہ بتا رہا ہوں وہ مذاق اڑانے سے متعلق ہے کہ وہ جو اصحاب رائے تھے اصحاب حدیث کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام ثور جو ہیں، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی انہوں نے پڑھا۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ معتزلہ کی رائے سے بھی یہ متاثر تھے، تو ان کو زیادہ زور ان کا قیاس کے اوپر تھا، یعنی جو خاص ایک مزاج اصل احناف کا ہے وہ مزاج ان کا نہیں تھا، ان کا اس سے ذرا سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو خیر یہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چلا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی جانب وہ متوجہ کیسے ہوئے، یہ وہ واقعہ کہ کسی بڑے محدث کا ذکر ہوا کہ ان کی مجلس میں جانا ہے، تو مجلس میں چلے گئے،
اور پھر اس محدث سے انہوں نے بلا وجہ کی بحث شروع کر دی، بلا وجہ کی، اور خواہ مخواہ کے قیاس پیش کرنے لگے. تو وہ محدث جو تھے آگے سے قال اللہ و قال الرسول یعنی ان کو احادیث سنانے لگے، تو یہ آگے سے پھر حجتیں پیش کرنے لگے. تو اب صورت کیا ہوئی کہ ابو ثور خود ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو آگے سے فضول کٹ حجتی میں کرنے لگا تو اچانک مجھے ہر طرف تاریکی نظر آنے لگی، اندھیرا نظر آنے لگا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حدیث کے مقابلے میں جو میں کٹ حجتی کر رہا ہوں یہ بری بات ہے، یہ منحوس بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. تو انہوں نے پھر توبہ کی. اب کیا کریں، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم حدیث پر قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، بھائی یہ غلط بات ہے. اب کریں کیا؟ اب یہ زمانہ جو تھا یعنی گزر چکا تھا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام محمد، امام ابو یوسف، انہوں کا اس زمانے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ بہرحال یہ اصحاب رائے تو تھے، تو یہ بالکل قیاس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ ایسی چیز ہو کہ اس میں عقل اور نقل دونوں چیزیں ہوں. اس کا جامع عالم کون ہے؟ تو انہیں پھر بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں جا کے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. تو یہ کہتے ہیں پھر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے، اور وہاں جا کے ہمیں پھر تسلی ہو گئی، اور ان سے ہم نے خوب پھر علم سیکھا اور سنت کے ہم صحیح پیروکار ہو. تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، جو بغداد میں ان کا آپ دیکھیں کتنا ان کا کام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کام آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس کام کے لیے جو بنیاد بنائی گئی نا، بنیاد بنانے والے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں دیکھیں احناف کا جو حلقہ تھا، جیسے بتا چکا ہوں وہ معتدل، لیکن یہ معتزلہ اور یہ دوسرے جو اصلاً اصحاب رائے تھے انہوں نے کام بڑا خراب کر دیا تھا وہاں پہ. تو آپ جانتے ہیں بعد میں امام احمد نے، ان کے انشاءاللہ درس میں ہم بات کریں گے اس پہ تفصیل میں، ابھی تو خلاصہ بتا رہا ہوں کتنی بڑی آزمائش سے گزرے تھے، کتنی بڑی قربانی دی تھی. اس قربانی میں جو انہیں کامیابی اللہ نے نصیب کی اور عوام ان پہ جمع ہو گئے ان کی رائے کے اوپر، اس کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا بھی بڑا دخل ہے جو انہوں نے کیا. تو یہ تھوڑا سا میں امام ان کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، ٹائم کم ہے، میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹ دوں. ان کے بغداد جانے کے واقعات وغیرہ، وہاں پہ امام شافعی کس طرح گئے. ابھی تک میں نے اس پہ زیادہ تفصیل آپ کو بتائی نہیں ہے نا. اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے مدینہ میں علم حاصل کیا، ٹھیک ہے. سن 179 ہجری 179 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے. اب میں بہت پیچھے چلا گیا ہوں دوبارہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طلب علم کے زمانے پہ، یا ابتدائی جب وہ عالم تھے، نوجوان تھے، اس زمانے پہ چلا گیا. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مکہ چلے گئے. دوبارہ جب مکہ چلے گئے تو اب ان کے یہاں غربت بہت تھی، انہیں پیسے کمانے کی ضرورت ان کو پیش آئی کہ بھائی کس فکر معاش تو ہوتی ہے انسان کو، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کتنا متقی ہو، کتنا بڑا عالم ہو. تو اب کیا ہوا کہ یمن کا ایک امیر تھا بنو عباس کا، وہ مکہ آیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا قابل ہے، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یمن چلیں. یمن لے گیا، اور وہاں ایک شہر ہے نجران، اس کا امیر مقرر کر دیا، گورنر بنا دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ وہ حکومت کی ہے. یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، انہوں نے حکومت بھی کی ہے، جبکہ ان کی عمر اس وقت 29 سال ان کی عمر، اور ایسے قاعدے کے ساتھ حکومت کی کہ جو رشوت خور تھے اور جو بدعنوان لوگ تھے ان کی نیندیں حرام ہو گئی اور عوام بڑے خوش. خیر پھر یہ ہوا کہ ایسے رشوت خوروں نے اس امیر کے ساتھ لگائی بجائی کی امام شافعی کے خلاف. وہ لگائی بجائی جب کی ہے وہ حد سے زیادہ کر دی. اچھا، اب صورتحال یہ تھی کہ جو عباسی تھے ان کو ہر وقت علیویوں کا خطرہ رہتا تھا، یہ خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، جیسے منصور کے دور میں ہوا تھا اور وہ نفس زکیہ نے بغاوت کی تھی. اب اس زمانے کو تقریباً 30 سال گزر چکے تھے، 30-35 سال، لیکن وہ خطرہ ان کے ذہنوں میں رہتا تھا. تو اب ان رشوت خوروں نے کیا کیا کہ انہوں نے شکایات لگا دی کہ امام شافعی جو ہیں یہ اہل تشیع کی طرف متوجہ ہیں، شیعان علی کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ بغاوت کرنے والے ہیں، یہ ان کا ساتھ دینے والے.
تو پہلے تو ان کو شیعہ مشہور کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نسباً قریشی تھے، تو یوں سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس سے گہرا تعلق تھا ان کا، تو اس چیز کو نسبت بنایا تو قریشی ہیں، تو قریشی ہیں تو علیویوں کے بھی ساتھ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے مناقب کو بیان کرتے رہتے تھے جیسے باقی صحابہ کے بیان کرتے تھے، تو وہ بات بھی اڑا لی، باقی صحابہ کے مناقب کا ذکر کیا ہی نہیں کہ امام شافعی نے وہ بھی بیان کیا ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی فضیلت بیان کی، اس کو چھوڑ دیا، حضرت علی حضرت حسین کے بارے میں جو کہا اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو بڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب مشہور ہو گئے یہ شیعہ ہو گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک جو شاعر تو تھے نا، انہوں نے ایک بڑی شاندار نظم کہی انہوں نے اس موضوع پہ، تو اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد کی محبت وہ رافضیت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضیت ہے تو سب گواہ ہو جائیں، ساری دنیا گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں اگر رافضیت اس کا نام ہے۔ تو بڑی شاندار انہوں نے نظم کی، ان کے پروپیگنڈے کا گویا کہ توڑ کیا انہوں نے۔ خیر یہ باتیں خلیفہ ہارون رشید تک بھی پہنچا دی گئی، تو ہارون رشید اس زمانے میں شام کے شہر میں تھا جس کا نام تھا رقہ، وہاں تھا، تو ہارون رشید نے کہا کہ امام شافعی کو ان کے جو ساتھی ہیں جن پہ شبہ ہے ان سب کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں یمن سے مکہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، جو ان کا آبائی گھر تھا، وہیں سے امام شافعی کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے جناب پہنچا دیا گیا ادھر ہارون رشید کے پاس۔ یہ واقعہ 184 ہجری کا، امام شافعی کی عمر تھی 34 سال اس وقت، تو یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3 یا 4 سال نجران کے وہ حاکم رہے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھنے میں تو گرفتاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ شر سے خیر اللہ نکالتا ہے۔ اب ہارون رشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آمنے سامنے بات چیت کی کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، آپ کے بارے میں یہ کہا گیا۔ ہارون رشید بہرحال اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی عادل آدمی تھا، اگر وہ ظالم ہوتا تو ایسی سزا دے دینا، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے بلوا کے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات کا جواب دے دیا اور صحیح الزام، صحیح دلائل کے ساتھ، تو ہارون کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے مقرب علماء میں امام محمد بن حسن ہمارے احناف کے امام وہ بھی تھے، تو وہ اس وقت ہارون کے ساتھ ہی سفر میں وہ شہر پہنچے ہوئے تھے، یعنی ہارون کے دربار میں موجود تھے۔ تو ہارون نے پھر مزید اطمینان کے لیے امام محمد سے کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اب اس سے پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے علمی مقام سے واقف تھے، تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کے دربار میں کہا کہ امیر المؤمنین یہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان پہ جو بھی الزامات ہیں وہ ان کی شان کے بالکل خلاف ہے، ان کی شان بڑی اونچی ہے۔ اچھا اب ہارون رشید کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی، یعنی اس نے ایک تو مطمئن ہو گیا، آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 70% مطمئن ہو گیا، تو باقی اس نے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ بھئی اگر ان کو امام محمد کے ساتھ ہی کر دوں تو اگر تھوڑا بہت کوئی مزید مسئلہ ہے تو امام محمد خود دیکھ لیں گے، سمجھا دیں گے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا امام محمد یہ نوجوان اب آپ ہی کے ساتھ رہے گا، ایک ٹائم پیریڈ یعنی اتنے زمانے تک یہ آپ کے ساتھ ہے، بس وہ نظر بندی بھی اسے نہیں کہہ سکتے، قید بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سرکاری پابندی لگا دی۔ اب جناب امام شافعی امام محمد کے ساتھ ہو گئے اور تقریباً 2 سال تک وہ امام محمد کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ ان کو بڑا فائدہ اس سے حاصل ہو گیا۔ خود کہتے ہیں میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی وہ کہ مجھے 2 سال امام محمد کے ساتھ بطور خاص رہنے کا موقع مل گیا۔ جن کے یہاں درس میں جو لوگ جاتے تھے خوش قسمت ہوتے، میں تو 2 سال ان کے پاس رہا ہوں۔ اتنا ٹائم انہوں نے امام مالک کے پاس نہیں لگایا جتنے امام محمد کے پاس لگایا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ احناف کے جتنے علوم تھے، قواعد تھے، فتاوی تھے، آثار تھے، وہ سب کچھ وہ انہوں نے سمیٹ لیا، اور اس زمانے تک ہارون رشید کا جو مطلب وہ خدشہ وغیرہ ختم ہو گیا، آزاد ہو گئے، جا سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ تو یہ پھر مکہ واپس آ گئے۔ اچھا اب صورت یہ تھی کہ ان کی جو نوکری تھی نا وہ نجران کی حکومت کی، وہ چھوٹ گئی تھی، بہرحال وہاں گورنر کوئی اور لگ گیا تھا، تو اس میں اللہ کی طرف سے دوسری مدد ہو گئی۔ وہ دوسری مدد کیا، اب یہ فارغ ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دے دیا کہ مدینہ کا علم بھی میرے پاس ہے، مکہ کا علم بھی میرے پاس ہے، عراق والوں کا علم بھی میرے پاس آ گیا، تو انہوں نے پھر
اور پھر علماء فقہ بھی، علماء حدیث بھی، سب کے علوم جمع ہے، تو خود بخود ان کی توجہ پھر ان میں گہرائی اور ان کے ذریعے مزید استنباط اور فقہ کو مزید مدون کرنا، اس چیز کی طرف وہ آگے۔ تو اب آپ اس لیے آپ دیکھیں نا، فقہ شافعی میں آپ کو جو اہل حجاز کی جو حدیث میں مہارت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور اہل عراق کا جو قیاس ہے، استنباط ہے، قواعد ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہاں امام شافعی 9 سال تک مکہ میں رہے، اور 9 سال کا جو کام ہے نا، وہ فقہ کے اصول پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اگرچہ وہ اس ٹائم وہ کتاب کی شکل میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے کام کیا ہے۔ اچھا، پھر ہارون رشید کی وفات ہو گئی، اس کا بیٹا امین و خلیفہ بن گیا۔ اس دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بغداد گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 195 ہجری کا۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہو گئی تھی 47 سال، اور اب تو وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام ہو گئے تھے، بلکہ یوں سمجھے کہ اس وقت عالم اسلام میں ان کے پائے کا کوئی عالم بھی نہیں تھا۔ امام محمد کی بھی وفات ہو چکی تھی نا۔ اب جب یہ بغداد گئے ہیں تو لوگ ٹوٹ پڑے، اور امام شافعی صرف 2 سال وہاں پہ رہے عراق میں، لیکن 2 سال میں لوگوں نے اتنا زیادہ استفادہ ان سے کیا کہ کوئی انتہا نہیں۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 کی جگہ 10 سال اگر عراق میں رہتے نا، تو یہ پورا جو پچھلا علاقہ ہے ہمارا، عراق اور افغانستان اور خراسان، یہ سارا حنفی ہوتا۔ یعنی یہ جو شوافے کے جو آپ کہہ لیں مناقب شوافے میں کام کرنے والے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں، اور کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ 2 سال میں آپ دیکھیں انہوں نے اچھا خاصا اثر ڈالا ہے، تو آپ کو شوافے کا بہرحال طبقہ آپ کو ہمیشہ عراق میں نظر آئے گا، ایران میں بھی نظر آئے گا، کچھ افغانستان میں، کچھ وسط ایشیا میں آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا، اور ان کی احناف سے ہمیشہ ان کی علمی بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور علمی بحثیں ہمیشہ مفید ہی ہوتی ہیں۔ میں پہلے آپ سے میں نے کہا یہ جو اختلاف ہے یہ تلخ اختلاف نہیں ہے، یہ میٹھا اختلاف ہے۔ تو خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے بعد حجاز واپس کیوں آ گئے؟ وہ اس وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، امین الرشید و مامون کی جنگ شروع ہو گئی تھی، تو بدامنی کی وجہ سے پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور یعنی واپس حجاز آ گئے۔ جب وہ خانہ جنگی ختم ہو گئی، مامون خلیفہ بن گیا، 198 میں امام شافعی دوسری بار بغداد گئے۔ دوسری بار، پہلی بار بغداد کب گئے تھے؟ 195 میں، دوسری بار 198 میں۔ اس سے پہلے جو ہارون کے پاس گئے تھے، بغداد نہیں گئے تھے، وہ شام میں اور رقہ میں تھا، وہاں اس کے پاس گئے تھے۔ بہرحال 198 میں جب امام شافعی جب گئے بغداد میں، تو مامون الرشید وہاں نہیں تھا، اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بدامنی موجود تھی وہاں پہ، تو اس لیے چند مہینے انہوں نے قیام کیا، پھر ان کو مناسب نہیں لگا زیادہ رہنا۔ تو اتنے میں جو مصر کا جو گورنر تھا اس کی جانب سے خط آ گیا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر 198 میں مصر تشریف لے گئے۔ 199 ہو گیا ہوگا، 198 میں تو ادھر تھے، تو آپ یہ سمجھے کہ 199 میں آپ مصر تشریف لے آئے۔ یہاں پہ ان کا درس چلا ہے، اور 199 سے آپ لے لیں سن 200، 201، 202، 203، 204، تقریباً آپ نے وہاں پہ 4.5 سال گزارے ہیں وہاں پہ، اور اس زمانے میں آپ کا علم بہت زیادہ پھیلا۔ یہاں پہ جو فقہ اصل مرتب کی ہے انہوں نے، وہ یہاں پہ کی ہے۔ کتاب الام ہے، الاعمال الکبیر ہے، السنن ہے، وغیرہ ہزاروں صفحات ہیں، تقریباً 4 سال، 4.25 سال میں پورا کیا۔ اس سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا مالکی فقی کہتی تھی، امام مالک کی فقہ کا وہ مخلد ہے۔ اب دنیا کو پتہ لگا یہ تو خود مجتہد مطلق ہے، تو الگ ان کی ایک امتیاز ان کی فقہ کا قائم ہو گیا۔ اور پھر یہیں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے سن 204 ہجری 30 رجب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان علماء کے علمی ذوق و شوق کو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، نجران میں ایک سوال میں ذرا دیکھ رہا ہوں کیا اس پہ آج آئے ہیں۔ مجھ سے جو سوال ہے میں اسی کا جواب دوں گا۔ نجران میں نصارہ آباد تھے، جی بالکل نصارہ آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے۔ تو گورنر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف مسلمانوں کے مسائل حل کرنے، وہاں پہ نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کوئی اکثریت میں کوئی اقلیت میں، اس سے فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ چونکہ مسلم سلطنت کے تحت وہ علاقہ تھا، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ حکومت کی ہے وہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔